अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी एक खूबसूरत सफ़र जो जर्नी यानी जो गुज़रा कल, उसकी रुदात आपको सुनाते हैं। कल का दिन मैं और कुछ दोस्त हमें इत्तफ़ाक़ हुआ कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के साथ वो हमें मुज़फ़्फ़रगढ़ ले गईं और श्रिम्प की जो एक पॉन्ड हमें दिखाए। वो एक पूरा एक इनिशिएटिव है उनका, जिससे उनकी बहुत अच्छी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उस दिन का अहवाल आपको सुना देता हूँ और कुछ गुज़ारिशात पेश कर देता हूँ। परसों शब मरियम औरंगज़ेब का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप कल 10:30 बजे क्या कर रहे हैं? तो अर्ज़ की कि फ़ारिग हूँ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा लाहौर और वहाँ से हमें सफ़र करना है, आप वज़ीर आला के साथ जाएंगे। अगले दिन मैं वहाँ पहुँचा। बाद में भी खैर वो जो लोगों के सिक्योरिटी वगैरह उनके जो मैसेजेस वगैरह आ रहे वो कोऑर्डिनेट हो गया। तो खैर वहाँ पहुँचा तो और दोस्त इफ्तिखार अहमद साहब थे, बड़े भाइयों की तरह हैं, नहायत शफ़क़त रखते हैं, तो वो थे। उसके अलावा मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब थे, फिर नसरुल्लाह मलिक साहब थे, कुछ और दोस्त भी थे। फिर वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी आ गईं और उसके बाद फिर वो काफ़िला जो है वो हमें उन्होंने जहाज़ पे बिठाया और मरीम नवाज़ साहिबा भी आ गई, परवेज़ रशीद साहब भी थे, मरीम औरंगज़ेब भी थी। और वहाँ से फिर हम वो फ़्लाइट जो है लाहौर से गई मुल्तान, स्पेशल फ़्लाइट। और मुल्तान से जब नीचे उतरे तो वहाँ से आगे मुज़फ़्फ़रगढ़ जाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ाम था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे। तो हमें उन्होंने बिठाया, यानी मरीम नवाज़ साहिबा का जो हेलीकॉप्टर था उसमें मरीम नवाज़ साहिबा थी, मैं था, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, इफ्तिखार अहमद साहब थे, तो इतने ही कुछ एक चंद दोस्त और मरीम औरंगज़ेब साहिबा, परवेज़ रशीद साहब, ये एक हेलीकॉप्टर में थे। बाकी दोस्त जो थे वो दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स में। तो वहाँ से मुल्तान एयरपोर्ट से फिर हम ये काफ़िला गया मुज़फ़्फ़रगढ़ की उस लोकेशन पर जहाँ पे ये पॉन्ड पास बने हुए थे। तो वहाँ से खैर हम उतरे और उसके बाद वो गाड़ियों में बैठे, वो हमें उन पॉन्ड्स के पास ले गई। वहाँ पे इंतज़ाम था और वो उन्होंने फिर हमें दिखाया कि श्रिम्प बुनियादी तौर पर वो किस तरह से उनकी वहाँ उनकी फार्मिंग हो रही है, और वो श्रिम्प उन्होंने हमें दिखाए। फिर हम जहाँ इंतज़ाम था अंदर गए, वहाँ जाके पूरी प्रेजेंटेशन हुई और उसके बाद पता ये चला कि ये ज़मीन जो कि जहाज़ और हेलीकॉप्टर से भी नज़र आ रहा था नीचे, कि बिल्कुल बैरन, चटियल, बंजर ज़मीन, बंजर, बिल्कुल बंजर। और उस ज़मीन पे जहाँ मतलब है कि जानवर भी घास चरने नहीं आते थे। कल भी बार बार ये बात दोहराई गई, प्रेजेंटेशन में बात भी ठीक थी। तो उस ज़मीन का जो बेहतरीन आप यूँ कहिए इस्तेमाल, वो ये एक बहुत अच्छा ये एक एफर्ट है कि श्रिम्प जो है अगर उसका इस्तेमाल ये किया जाए और उसके बाद हौसला अफजाई हो और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, हुकूमत तो गाइडलाइन ही दे सकती है ना, वो आके करें, तो फिर उसके बाद इसके अंदर जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने, जो पोटेंशियल है वो $1 बिलियन तक है। पोटेंशियल तो है, अब वो मटेरियलाइज होगा, यूटिलाइज, ये बात की बात है। पोटेंशियल तो मैं कहता हूँ $1 अरब से कहीं ज़्यादा का है, अगर को सही प्रोफेशनली किया जाए। कुछ श्रिम्प की डिमांड ये साथ हमारा दुबई है, दुबई में ही खत्म नहीं होती, यूएई में ही खत्म नहीं होती, इधर इंडिया है, ईरान है, चीन है। तो श्रिम्प तो आप जितना मर्जी पैदा कर लें, 2 बड़ी यानी देखिए जी, खाने से मुतल्लिक एग्रीकल्चर हो, लाइव स्टॉक हो, उसमें तो हमारी एक इंतहा दर्जे की नालायकी है ना, क्योंकि 2 बड़ी तरीन आबादियां हमारे हमसाए हैं, चीन और इंडिया। अगर हम इनकी, यानी वो अफ्रीका से मंगा रहा है, यानी चाइना अपनी फार्मिंग वेजिटेबल वो अफ्रीका से आलू खुद उगा के मंगाता है, हम यहाँ बहरहाल वो एक लातर हो रहा है। तो खैर वहाँ पे हम बैठे और वो देखा सारा। उसके बाद फिर दोबारा हेलीकॉप्टर्स में सवारी हुई, तरतीब वही रही नशिस्तों की, जहाँ जहाँ जो बैठा था ऑफिशियल डेकोरम होता है। और वहाँ से फिर हम मुज़फ़्फ़रगढ़ के ही एक दूसरे मकाम पे उतरे, जहाँ पे वहाँ के DCO का ऑफिस था, वहाँ पे हम बैठे। वहाँ पे फिर एक और प्रेजेंटेशन हुई जो ओवरऑल आपके ये पूरे इलाके डिवीज़न के हवाले से थी, और उसमें DPO साहब थे और उसके अलावा DCO साहब थे, MNA थे, और वहाँ के क्राइम के ऊपर उन्होंने पूरी एक ब्रीफिंग ली कि कितना कम हुआ है। फिर उसके बाद ये कि कुछ पुरानी इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, उन्हें किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर कच्ची आबादियों के अंदर खाना बदोश, वो लोग जिनके बच्चे स्कूल, यानी यकीन नहीं रखते इस बात पे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, उन खाना बदोश आबादियों के अंदर उन्होंने जाके फिर स्कूल बनाया है इंतज़ामिया ने। ये सारी गुफ्तगू हो रही थी कि एक और ख़बर आ गई कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल है, उसकी छत क्लैप्स हो गई है और जिसके नतीजे में 14 बच्चे ज़ख्मी हैं और एक शहीद हो गया बच्चा बेचारा।
وہ جب خبر آئی، اصل میں وہ جو میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں سے خبر نہیں آئی، وہ خبر مریم نواز کو ان کے فون پر کہیں سے آئی. اس کے بعد انہوں نے وہ آفیشل سے پوچھا کہ ایسا ہوا ہے، تو آفیشلز نے کہا ہاں جی ہوا ہے. تو پھر ان کو بہت غصہ آیا کہ ان کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا، اور انتہائی سختی سے پھر انہوں نے آرڈرز جاری کیے، گرفتاری کے آرڈرز جاری کیے جتنے بھی رسپانسبل ہیں، اور سختی سے یہ بتایا کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے بچوں کے ساتھ جس میں کسی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے جو ریلیونٹ آفیشل تھا اس آفیشل کو پھر وہاں سے اٹھا کے بھیج بھی دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو یہ بھی آرڈر کر دیا کہ کہاں کہاں لوگوں کو اریسٹ کرنا اور کیسے اس کو آئندہ روکنا ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم دوبارہ سے اسی ترتیب سے ہیلی کاپٹرز میں بیٹھے، اسی ترتیب سے ملتان ایئرپورٹ آئے، پھر اس کے بعد ہم جہاز میں بیٹھے، جہاز لاہور آ گیا، 6:15 بجے ہم واپس تھے. اب اس آتے ہوئے اور جاتے ہوئے جو سفر گزرا اس میں جہاز میں بھی اور ہیلی کاپٹر میں بھی ظاہر ہے کہ وہ گپ شپ تو ایک جاری رہی. تو اس میں خاص طور پہ ہیلی کاپٹر میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بہت تفصیل سے مریم نواز صاحبہ نے اپنا جو اسٹائل آف ان کا ورکنگ ہے وہ ہم سب کو دکھایا. تو پہلے تو انہوں نے اپنے ٹیلی فون پہ مثال کے طور پہ دکھایا کہ یہ واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں پولیس کا ایک پورا ایک گروپ ہے، پولیس اور پولیس سی ایم او کے نام سے ایک وہ ہے کہ جس میں تمام آر پی اوز پورے صوبے کے ان کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس دیتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ سے بھی آتی ہے ان کو، ڈویژن تک سے ڈویژن سے بھی آتی ہے، ڈسٹرکٹ سے بھی آتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہر وقت اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. انہوں نے پورا وہ ایک گروپ دکھایا کہ آئی جی کے ساتھ اور تمام کنسرنڈ آفیسرز کے ساتھ وہ ہر وقت رابطے میں رہتی ہیں اور ہر دیر اینڈ دین اپڈیٹ لیتی ہیں، آرڈرز دیتی ہیں. مطلب وہ اپنا انہوں نے سارا ہمیں دکھایا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے فون پر انہوں نے مختلف ہمیں اس طرح کے کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں انہوں نے سارا ایک اپڈیٹ دیا کہ مہنگائی کے لیے مطلب جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے وہ ٹماٹر کی قیمتیں، آلو کی قیمتیں، اس طرح کی چیزوں پر کس طرح سے وہ کنٹرول رکھتی ہیں. پھر انہوں نے اپنا ایک ٹیبلٹ ہمیں دکھایا جس کے اوپر جتنی بھی اسکیمز انہوں نے لانچ کر رکھی ہیں، وہ ریڈیو کا ماڈرن ہونا ہو، وہ انکروچمنٹ کے معاملات ہوں، وہ تعلیم کے حوالے سے معاملات، تو جتنی بھی اسکیمز انہوں نے، ای بائک مثال کے طور پہ یا ٹریکٹر ہیں یا لونز ہیں، وہ سارے ایپس انہوں نے اپنے وہ اس ایک ٹیبلٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ مستقل اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ مستقل وہاں بھی ایک ایک چیز کا جا کے جائزہ بھی لیتی ہیں. ان کے پاس فگرز بھی ہوتے ہیں جو ان کو یاد بھی تھے، جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اتنی مثال کے طور پہ اتنی ای بائکس جو ہیں وہ جا چکی ہوئی ہیں، اتنی اسٹاک میں ہیں، اتنی آنی ہیں. تو وہ جو وہ بتا رہی تھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے نکال کے دکھایا تو وہی فگرز لکھے ہوئے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے وہ 15 یا 16 گھنٹے کام کرتی ہیں، کس طرح سے میٹنگز کرتی ہیں، کس طرح سے آرڈرز دیتی ہیں، کس طرح سے پوری ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہیں، کس طرح سے وہ ہر ایک کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں، دوسرے پارٹی ان کی طرف ساتھ بھی رہنے کی کوشش کرتی ہیں. 15-16 گھنٹے کام کرتی ہیں. یہ ساری گفتگو ویری ویل آرگنائزڈ، بہت پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ہمیں دکھایا بھی، بتایا بھی. مگر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تو ہے نا، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ساری وردات سنا دی کہ یہ ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو میں گزارش کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ہمیں جو سارا وہ دکھایا اور وہ سارا ان کی جو گورننس ہے یا ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے، اس پر تو کوئی سوال اٹھا بھی نہیں رہا، اس پر تو کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھا رہا. اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ تمام چیزیں زیر بحث کیوں نہیں ہیں، یا اس تمام محنت کا جو 15-16 گھنٹے وہ کرتی ہیں یا ہر وقت پورے پنجاب کو دیکھتی رہتی ہیں، اپنے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ہر جگہ انوالو رکھتی ہیں خود کو. ان تمام باتوں کا، اس تمام ایفرٹ کا پولیٹیکل اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے. تو اس میں جو میں گزارش کروں، میرا مشاہدہ ہے وہ یہ رہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی، پولیٹیکل لیڈر سے حکومت میں آنے کے بعد وہ ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر بننے کی طرف چل پڑی ہیں. یعنی ایک روتھ لیس، پروفیشنل، کمپیٹنٹ، انتھک کام کرنے والا ایڈمنسٹریٹر. وہ ایڈمنسٹریٹر اب اس طرف چل پڑی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ والی ان کی جو مقام تھا وہ خالی ہو گیا. اچھا، اب یہ جو سٹائل ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی یہی سٹائل تھا، لیکن جب شہباز شریف کا یہ سٹائل تھا اور وہ اس انداز میں بیوروکریسی کے ساتھ پورا صوبہ چلاتے تھے، یا وہ جو بھی ان کی ایک شہرت تھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ 1997 سے لے کے 99 تک ہو، وہ 2008 سے 13 تک ہو یا 13 سے 18 تک ہو،
اس میں جو ان کا زیادہ 90% عرصہ جو میاں شہباز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب گزرا ہے، وہ 90% عرصہ وہ ہے جب نواز شریف یا تو اسلام آباد میں وزیر اعظم تھے 97 میں، یا پھر وہ لاہور میں بیٹھے سیاست کر رہے تھے 2008 سے 13 تک، اور یا پھر وہ 13 سے لے کے آنورڈ 17 تک وزیر اعظم تھے. اس کے بعد تھوڑا سا صحیح ہے نا جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے گزارا ہے، شاید خاقان عباسی کے ساتھ، تو نواز شریف کے ساتھ ہی گزارا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو یہ سہولت میسر تھی، وہ یہ لگژری افورڈ کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے سختی سے بات کریں، پارٹی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، کوئی سیاسی امور سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں، اور ان چیزوں سے اوپر ہو کے صرف پیور ایڈمنسٹریٹر بن کے بیوروکریسی کے ساتھ یعنی کام چلاتے رہیں اور بہتری لاتے رہیں. یعنی سیاست نہ ہو بلکہ کام ہو، ڈیولپمنٹ ہو. سیاست ساری کی ساری نواز شریف کرتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے غصے اتارنے. جس کا کام نہیں ہوگا وہ تکلیف پہنچے گی، اسے صدمہ ہوگا، اس کے صدمے کو ختم کرنا، میل ملاپ رکھنا، زندگی رکھنا، پارٹی میں جان رکھنا. تو وہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کو میسر تھا، اس لیے وہ بطور وزیر اعلیٰ اس سٹائل کے ساتھ کامیاب رہے. وزیر اعظم جب بنے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کیا معاملہ بنا. یہ سہولت مریم نواز کو میسر نہیں ہے. کس طرح سے نہیں ہے؟ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کے اوپر شہباز شریف صاحب ہے جو کہ خود ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی اپنی کو پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. تو اب مریم نواز بھی بالکل ویسے ہی ایک ایڈمنسٹریشن چلاتی ہوئی نظر آئے، پارٹی کی بھی نہیں سننی، پولیٹک مطلب باقی ساری باتیں چھوڑیں، الیکشن ہو گیا وہ سب کام کریں. یہ جو اپروچ ہے، اس اپروچ کے ساتھ نیٹ ریزلٹ یہ نکلا کہ پولیٹیکل سپیس وہاں پہ وہ خالی ہو گئی ہے، اور چونکہ وہ خالی ہو گئی ہے، لوگوں سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ باقی تمام کیا ہوا کام یہ بھی ضائع جا رہا ہے. اس کی وجہ سے دے آر رننگ ایوری ویئر گوئنگ نو ویئر، کیونکہ صرف ایڈمنسٹریشن اچھی چل رہی ہے. باقی لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر چاہیے ہوتا ہے. مریم نواز از اے پولیٹیکل لیڈر. لوگوں نے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ان کو قبول کیا، ان کا تصور کیا، اور پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ان کو اپنا رہنما، جو بھی ان کی پارٹی کے لوگ تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کو لیڈر مانتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا کارکن اور باقی ان کا سپورٹ بیس، وہ جو ان کو لیڈر جان کر ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، اب وہ دیکھا ہے ٹرانسفارمیشن ہو گئی ایڈمنسٹریٹر. یہ وہ لیک ہے جو بڑا بھیانک ہے، بڑا سیویئر ہے اور بہت لیتھل ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو مریم اب یا تو ایک طریقہ ہے، یا تو نواز شریف صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو کے بالکل سیاست ویسی شروع کر دیں جیسے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کرتے تھے، تو مریم نواز کا یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. پھر وہ یہ افورڈ کرتی ہیں، یہ سٹائل آف گورننس پھر وہ افورڈ کرتی ہیں. اگر نواز شریف یہاں بیٹھ کے لوگوں سے ملاقات، ایک بھرپور سیاسی مصروفیات ان کی ہوں، تو پھر یہ کور ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ نہیں میسر ہے، لہٰذا یہ رول بھی اب مریم نواز کو خود پلے کرنا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ دینی ہے لوگوں کو، صرف ایڈمنسٹریشن نہیں. تو اب نواز شریف صاحب ایسا کیوں نہیں کر رہے، اللہ جانتا ہے. ہم تو قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے بیگم کلثوم کے جانے کے بعد ایسا ہو گیا ہو، ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ دکھ ہو کہ یہ قوم نے اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی. وجہ کوئی بھی ہو، تاریخ اس سے لاپرواہ ہے اور ارریلیونٹ ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ یا تو میاں نواز شریف اپنی سیاسی سرگرمیاں پوری بھرپور شروع کر کے مریم نواز کو پولیٹیکل کور دیں، تو پھر وہ ایک بیلنس ہو جائے گا، یا مریم نواز خود یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول پلے کرے تو پھر بھی بیلنس ہو جائے گا، جیسے کہ نواز شریف نے جیسے اپنے زمانے میں کیا تھا پہلے، تو پھر یہ بیلنس ہو جائے گا. لیکن اس طرح ہی چلتا رہا جیسے چل رہا ہے، تو پھر ویلاگ میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ رننگ ایوری ویئر گوئنگ نو ویئر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.